A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you so much everyone for joining. Inshallah, let's get started. So today I thought that it's important for us to also understand that एक तरफ मोमेंट का माइंडसेट में हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपने फैसले जिंदगी के इस बात के साथ करने हैं कि ये दुनिया जो है वो कुछ वक्त की जगह है और हमारा असल ठिकाना आखिरत है। तो इस वजह से हमारा कंसर्न जो है वो आखिरत होनी चाहिए और किस तरीके से हम दुनिया के डिलूजन्स को लुक पास्ट कर सकते हैं और दुनिया में जिस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को डिफाइन किया जाता है जिनके पीछे लोग भाग रहे होते हैं, उन चीज़ों को दीन कैसे हमें डिफाइन करता है और वो डेफिनेशंस जब हम समझते हैं तो फिर हमारे लिए आसान होता है कि हम उन चीज़ों के पीछे ना भागें और हम अपनी आखिरत पे फोकस करें। जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है समझने की, उस डिल्यूजन से लुक पास करने की, वो एक्चुअली ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो एक्चुअली यही है कि हमें ईमान हो, हमें असल समझ हो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है क्या, राइट? यानी कि हमारा मुकम्मल भरोसा, हमारा मुकम्मल तवक्कल, हमारा मुकम्मल ईमान, हमारा तकवा, हमारी जो लॉ हम लगाएं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो, हमारी डिजायर्स हो कि हमें जो चीजें मिलनी है उसके लिए जो हमारी जद्दोजहद हो, तो उसमें सबसे पहला अल्लाह ताला, राइट? कि हम उनसे मांगे और हम उनसे हमें ये याद हो कि अल्लाह की जात ही हर चीज करने वाली जात है, उन्हीं के पास सारी कुदरत है, राइट? सो ये चीज अभी तक हम समझ रहे थे और ऑब्वियसली जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए आसानी होती है अल्लाह के अहकामात को पे अमल करने के लिए, राइट? एंड फिर हमने पूरा अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से आखिरत वो असल जगह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही फरमाया है बार बार कि आखिरत पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि असल फलाह जो है वो यही है कि आप आखिरत बेहतर ठिकाना है, राइट? दुनिया की चीजें हैं ये सारी और आखिरत दुनिया से मच बेटर है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया एंड ऑब्वियसली जब हमारा ईमान भरोसा अल्लाह पे है तो हम फिर वही चीज पे अमल करना चाहेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कहें, राइट? अब आगे ये होता है कि अल्लाह ताला को आप जब पहचानते हैं कि अल्लाह हर चीज करने की कुदरत रखते हैं, तो आप अच्छे अमाल करने की आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है, राइट? एंड फिर दूसरी तरफ हम पर्सनालिटी को भी स्टडी कर रहे थे कि एक अच्छी मुसलमान की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा होता है, वो किस तरीके से लोगों की के हार्श बिहेवियर्स को बर्दाश्त करता है, या वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन द मोस्ट एहसन तरीका, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल तरीका, राइट? एंड ऑल ऑफ दैट we've been studying the different tools that Islam has given us. बट इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो वी नीड टू नो, एंड दिस इज समथिंग आई डिस्कस्ड अ लिटिल बिट इन द लास्ट क्लास, एंड ये कॉन्सेप्ट है एतदाल का, ये कॉन्सेप्ट है बैलेंस का। क्योंकि अगर गुड डीड्स की बात की जाए और आपका सुबह शाम आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ आया कि ये बहुत अच्छा काम है कि मैं दीन की दावत और तबलीग में काम करूं, मगर आप सुबह शाम वही करे जा रहे हैं और आपके जो दूसरों की तरफ आपके जो हुकूक हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक फादर हैं, राइट? तो आपके बच्चे का भी कुछ राइट्स हैं कि वो बच्चे के साथ आप वक्त गुजारें, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी बहुत सी तरबियत के अंदर आपका रोल है, लेकिन आप वो वक्त ही नहीं उस बच्चे को दे रहे। आप दूसरों को ही आप जाके तबलीग और दावत का काम करे जा रहे हैं, बट अपने घर पे आप टाइम नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियली इस वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और आपके घर वाले जो है शदीद तंगी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, या आपकी बीवी या आपके बच्चे जो हैं उनका एक्चुअली तवक्कल अल्लाह की जात से कम होता जा रहा है और वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि फला हमें करा देंगे, फला हमें करा देंगे, और उनमें से वो झिझक खत्म हो जाती है कि वो लोगों से मांगने के लिए, आराम से मांगने के लिए मौजूद होते हैं, या वो आराम से वो दूसरों से मांगना शुरू कर देते हैं। जबकि आप लोगों के यहाँ जा जाके दीन का तबलीग कर रहे हैं और आपने इस तरीके से अपने जो आपके दूसरों के राइट्स हैं आपके ऊपर, आप वो फुलफिल ही नहीं कर रहे। तो एक्सेस इन एनीथिंग, राइट? कहने को तो आप तो दीन की राह में निकल रहे हैं, आप तो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं या कोई भी अच्छी अमाल या इबादत आप कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस किसी चीज का भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। एक और इसमें मैंने मेंशन नहीं की हुई है, एक सहाबा की ये है कि उन्होंने ये आपस में डिस्कस किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि वो नबी है, तो हम ऐसे क्या अमाल करें कि हम बहुत ज्यादा अपनी आखिरत के लिहाज से, कि उनको तो जरूरत नहीं है लेकिन हमें तो है इस चीज की जरूरत। तो एक ने कहा चलो मैं ना हर दिन रोजा रखूंगा, एक ने कहा मैं हर रात पूरा वक्त इबादत करूंगा, और मतलब इस तरीके की उन्होंने अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेसिव किस्म की इबादत जो है उन्होंने अपने ऊपर वो कर लिया कि हम करेंगे।
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے منع کیا, انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی مطلب میرے میں بھی اللہ کا تقویٰ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے میرا بھی تقویٰ ہے, میرا اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے, اللہ سے میں بھی ڈرتا ہوں, اور میرا بھی ایمان مطلب انفیکٹ میرا آپ سے مطلب میرا سب سے زیادہ اس چیز میں ایمان ہے, لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. مطلب انہوں نے پھر سب کہا کہ آئی ڈونٹ ڈو ایکسیس, رائٹ. سو اسلام ازنٹ اباؤٹ ایکسیس. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا, کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی ہم اتنے دنوں سے یہ کورس لے رہے ہیں, ہم الحمدللہ ہم 35th حدیث پہ آج ہیں, اینڈ ان سب چیزوں سے آپ کے دل میں یہ خواہش آئی ہو کہ بس اب مجھے اپنی زندگی بس ایسے ہی گزارنی کہ میں صرف آخرت پہ فوکس کروں گا, اور میں دن اور رات اپنا صرف اسی میں لگاؤں گا اور میں کچھ بھی اور نہیں کروں گا. اور آپ کوئی اور اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ اچھا چلو مطلب آپ کی وائف کہہ رہی ہے کہ میری شاپنگ کروا دیں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فالتو وقت ضائع ہے, اس سے کوئی میرا فائدہ نہیں ہوگا آخرت کا, کہ میں تمہیں لے کے جاؤں, تم بازاروں میں میرے گھنٹے ضائع کرواؤ, جاگنے کی راتیں ہیں, میں نہیں تمہیں لے کے جا رہا, مجھے نہیں پتا. آپ مطلب what you start doing is that you're so hyper fixated on your understanding of good deeds that you actually start doing disbalance, right? تو آج یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے. بیلنس ان بیسکلی anything. Justice is very important. So yes, you should focus on your آخرہ. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بیلنس کریں گے, تھوڑا آخرت کی فکر کریں اور تھوڑا آپ دنیا میں لگے رہیں. That's not the kind of balance I'm talking about. لوگوں کو لگتا ہے دین اور دنیا بیلنس کر کے چلو, جس میں ان کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو غلط چیزیں وہ بھی کر لو, اور دین کی بھی تھوڑی بہت چیزیں کر لو, کہ عمرے بھی کر لو اور ساتھ میں غبن اور سود کی کمائی بھی کر لو. یہ نہیں ہے مطلب بیلنس کا. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت میں یا اپنے کسی بھی عمل میں آپ اتنے ایکسیس نہ چلے جائیں کہ وہ آپ سے اپ کیپ نہ کیا جائے. سو یہ حدیث اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. یہ حدیث ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, رائٹ. سو انما العسر یسرا, ہم حدیث وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا, تو یسرن از بیسکلی ایز, ایزی سے نکلتے ہیں, رائٹ. سو دین از آسان ہے ہمارا دین, انڈیڈ ہمارا دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, اینڈ whoever, جو بھی شخص جو ہے وہ شدید ایکسٹریم چلا جاتا ہے دین میں, کوئی بھی انسان, کہ وہ اس طریقے سے نہیں کنٹینیو کر پائے گا ایکسیپٹ یہ کہ اس کا جو دین ہے اس پہ غلبہ حاصل کر لے گا, مطلب وہ اوور کم اس کو کر لے گا, اس کو ڈیفیٹ کر دے گا, رائٹ. فسددوا وقاربوا وابشروا. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, سو do not go extreme, do not go extra. Instead, وقاربوا, aim for being as close as possible, aim for being as near as possible to perfection, but don't go extreme in it. Try کہ آپ سے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے آپ اتنا کریں, don't go extreme in it. And that in itself is something that you are اس کے اوپر بھی آپ کو glad tidings ہیں کہ the fact that you're trying to get as close to perfection as possible. Islam is not expecting you to be perfect. Islam is expecting you to aim for it at least, right? اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی باڈی کی کیپیسٹی ہے آرام سے کہ آپ نفل تمام پڑھ سکتے ہیں, آپ کی عادت ہے, آپ ساری چلیں نفل نہیں, آپ اپنی ساری فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کی باڈی کی کیپیسٹی ہے, تو now you know that. So aim for more, aim for now, aim for maybe adding the sunnahs as well. And then once you see that now your body is capable of that, then add nafil as well. Now when you see that your body is capable of that, then add ایک اور نماز, جیسے آپ نے کوئی اشراق یا چاشت یا دوحہ کی کوئی بھی نماز ایڈ کر لی, اب آپ نے دیکھا آپ کی باڈی اس کی قابل ہو گئی, اب آپ نے اوابین یا آپ نے کوئی اور اس طریقے کی حجت کی نماز ایڈ کر لی, پھر آپ نے دیکھا آپ کی اور باڈی ایبل ہو چکی ہے, تو اب آپ نے تہجد ایڈ کر لی. Be slow, but keep moving forward. Don't be like کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں, it's more than enough. You should keep aiming for perfection, but don't go extreme کہ آپ day 1 سے ابھی آپ کی 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہو پاتی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب سے میں تہجد بھی پڑھوں گا, چاشت بھی پڑھوں گا, اشراق بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, اور میں اپنی تمام نمازیں سنت موقدہ بھی ساری کروں گا, میں اپنی نوافل بھی ساری پڑھوں گا, میں اتنا بھی کروں گا, میں وہ کروں گا, میں دن کے اندر 8 رکعت میں وہ والی بھی نفلیں پڑھوں گا, لائک شکرانے کی, توبہ کی, استغفار کی, وغیرہ وغیرہ. Don't go extreme, because you will overburden yourself. You will not be able to sustain that extremity. ٹھیک ہے, so this is basically what our deen is explaining to us. Extreme جائیں گے تو آپ اس کو sustain نہیں کر سکیں گے, right? And اب
بیوٹیفل چیز اس میں یہ ہے کہ ایکسٹریم ان اینی تھنگ، ایکسٹریم اگر آپ اپنی ریلیشن شپس میں بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ نہیں سسٹین، کوئی بھی ڈیڈ، کوئی بھی گڈ ڈیڈ میں آپ ایکسٹریم نہ جائیں، آپ بیلنس میں رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کا اگر آپ ڈس بیلنس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ کرتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں نے پہلے عبادات کی ایگزامپل دی، ہم جو فزیکل عبادت کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ تو چلیں ٹھیک ہے وہ تو ایک آپ کا فکس اماؤنٹ ہے، بٹ آپ کے روزے ہیں، آپ اپنا فلی بہت سارے روزے اپنا رکھنا شروع کر دیے، یا آپ کی راتوں کی عبادت ہے، یا آپ کی مطلب جو بھی عبادات کی چیزیں ہیں اس میں اگر آپ ایکسٹریم جانے لگیں گے تو یو کین، اٹ از پاسبل کہ آپ پھر جو آپ کی دوسری فارمز آف عبادت ہوتی ہے جیسے آپ کی لوگوں سے رشتے ہیں جو آپ کے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، آپ کو آپ کے اوپر دوسروں کے رائٹس ہیں، وہ چیزوں میں پھر آپ فیل، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز ادر پیپل وہ پھر آپ اس میں فیل ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کو وہ برے لگنے لگیں جو لوگ، ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے اگر آپ ایکسٹریم جا رہے ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یو اینڈ اپ یو نو آپ دوسروں کا، کیونکہ وقت تو ہمارے پاس 24 آورز نہیں ہے نا، تو اگر آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم ایک ہی چیز میں لگانے لگیں گے تو دوسروں کا بھی رائٹ ہے آپ کے اوپر، آپ کی اسپاؤس کا، آپ کے چلڈرن کا، آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے سبلنگس کا، آپ کے فرینڈس کا، دے آلسو ہیو رائٹس کہ اگر وہ مشکل میں ہے، وہ تکلیف میں ہے تو آپ وہاں پہ موجود ہوں، ان کے لیے حاضر ہو، ان کو مشورہ دینے کے لیے موجود ہوں، اگر تکلیف اور پریشانی میں ہے تو آپ موجود ہوں ان کا صلہ رحمی کرنے کے لیے، ان کا دل کی دلاسا دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹین کرنی ہے۔ تو جب آپ کو ایک فل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کی کیا کیا ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں تو پھر آپ اکارڈنگلی ڈیو دیتے ہیں، اینڈ دا بیسٹ تھنگ دیٹ اسلام ہیز، انما الاعمال بالنیات پہ بات اسٹڈی کیا تھا کہ آپ اپنے ہر عمل کو آپ نیت کر کے عبادت بنا سکتے ہیں، تو کسی بھی ایک فارم آف عبادت میں ایکسٹریم نہ ہو جائے، ڈونٹ اوور برڈن یور سیلف دیٹ، کیونکہ ہوگا کیا وین یو اوور برڈن یور سیلف یو آر ناٹ ایبل ٹو کیپ پیس ود اٹ۔ تو ایک تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، بٹ دا پرابلم دیٹ ہیپنس ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب آپ کنٹینیو کر پا رہے ہوتے ہیں تو پہلا پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹیز میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بنسا آپ کی طرف ریزنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بہت نمازوں کا وقت ہے لیکن ان کے پاس اپنی بیوی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں، یا ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا پین میں ہے، اس کا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس کو ریجیکشن آ گئی وغیرہ، بٹ ان کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا دل ہلکا کر لیں، دل جوئی کر لیں، یا جو بھی واٹ ایور، رائٹ؟ ایک تو یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جو ہیں آپ اپنی رسپانسبلٹیز لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹوورڈز پیپل۔ The second problem that comes is that it is very easy for you to get into تکبر، کہ اب آپ اپنے بارے میں ہائیلی سوچنا شروع ہو جائیں کہ اچھا آپ سے نہیں ہوتا، او آپ پورے سال میں ایک بھی قرآن آپ نہیں کرتے، صرف رمضان میں کرتے ہیں، اچھا میں تو ہر 10 دن میں میرا ایک قرآن ختم ہوتا ہے، میرا تو ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ میں وہی عمل آپ کو کبر والی جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ اب وہ عمل آپ کا ایروگنس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز وین یو آر ڈوئنگ ایکسٹریم then it is obviously excessive, it's a lot, and then you start making other people feel that they are not doing enough، ٹھیک ہے؟ The third thing that can happen is obviously کہ آپ میں the second thing is that آپ میں تکبر آ سکتا ہے، اور third thing آ سکتا ہے کہ آپ which is connected to تکبر only، کہ جو نہیں کر رہا پھر آپ کو ان لوگوں سے چڑھانے لگتی ہے، پھر آپ کو دل نہیں چاہتا ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، پھر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، اینڈ اس سے ایکچولی دین کا براڈر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنا نقصان تو کر رہے ہیں بائی گیٹنگ، مطلب آپ میں تکبر آ رہا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، دین کا نقصان اس طرح ایسے ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تر مسلمان ایکشنز کرنے والے لوگ ایسے ہو جائیں کہ وہ کیونکہ خود بہت عبادت کرتے ہیں تو وہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچایا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ لوگ ہیں ان کا یہ امیج بن جائے گی عبادت گزار لوگوں کے بارے میں کہ یہ اخلاقیات کے لحاظ سے بہت برے ہوتے ہیں، ہم تو ان سے بات تک نہیں کر سکتے، تو فوراً ہمیں نیچا فیل کرا دیتے ہیں۔ سو یہ ایکچولی آپ دین کے لوگوں کے اوپر، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن آپ عبادات کو انکریج کیا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، قانتین اور ساجدین اور راقعین وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کری ہے، آپ ان لوگوں پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں، ان کی کیریکٹر کی ڈیفینیشنز جو لوگوں کے مائنڈس میں وہ آپ کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں ان کے پاس بہت علم ہے، دن اور رات یہ علم حاصل کرتی ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں وغیرہ، لیکن ان کے ساتھ بات کرو تو یہ فوراً آپ کو فیل کرا دیتی ہیں کہ آپ کو تو کوئی علم نہیں ہے قرآن کا،
आपको तो कोई इल्म ही नहीं है, मतलब यानी कि यू कैन नॉट इवन टॉक टू दिस पर्सन, क्योंकि यू हैव एक्चुअली बिकम एन इंडिविजुअल जिसे ऐसे लोग जिनके साथ बैठे हुए आपको लगने लगता है मेरा वक्त जाया हो रहा है इन लोगों से बात करके, मैं तो इससे बेहतर था कि मैं फना कुरान पढ़ लेता, या मैं ये कर लेता, या मैं वो कर लेता, जिसकी वजह से यू स्टार्ट पुशिंग पीपल अवे। एंड हमने हदीस पढ़ी थी कि मोमिन मालफ है, और उससे, और देयर इज नो खैर इन समवन जिससे ला लोग उल्फत से मिलें और ना वो लोगों से उल्फत से मिलें, ठीक है। तो उल्फत से अगर अलमोमिनु मालफुन वला खैर फी मन ला यालफ वला युलफ, राइट? So it is important that you have a personality that people like to be around you. And if you are excessively doing something, तो या तो आप वक्त नहीं दे रहे होते लोगों को, या आप में एक सेंस ऑफ तकब्बुर आ जाता है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा फील करा देते हैं कि दे आर नॉट डूइंग इनफ। लाइक कितनी दफा हम ये देखते हैं कि कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो फर्ज नहीं है, जो एक नफली एक्ट है आपका, जो नफली एक्ट का मतलब ही होता है कि आप अल्लाह के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो हम एटलीस्ट नफलों से ही अपने आप को बचा लें, या कुछ हम ऐसा कर लें, कुछ भी हम ऐसा कर लें जिससे हम अपनी आखिरत कुछ संवार सकें, क्योंकि आपकी ह्यूमिलिटी होती है। तो नफल का मतलब इज दैट, नफल इज नॉट कि आपने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि टिक 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 ओ मैंने तो इतनी सारी नफलें पढ़ी। नो, इट इज सपोज टू हैव इस अ फीलिंग इन इट। आप एक्स्ट्रा जा रहे, you're going an extra mile, so you're going an extra mile for someone you feel that उनके लिए extra mile जाना उनका हक है, वो right है, it makes sense to go an extra mile for Allah subhanahu wa ta'ala, and also because you feel that you are not doing enough in return for what he has done for you. इस तरीके की जो feelings होती हैं that bring about the सेंटिमेंट ऑफ नवाफिल rather than a show off thing कि हम तो ये भी पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते इतनी, बहुत अफसोस की बात है, आपको पढ़ना चाहिए, वक्त लगाना चाहिए अल्लाह की राह में, और ये this shouldn't be the case, right? Because that is what Islam is telling us. There should be balance, ठीक है? You should not be extremist, क्योंकि eventually you will not be able to keep up with that thing that you are doing today. एंड उस प्रोसेस के अंदर आप अपनी पर्सनालिटी पे इंतहा इम्पैक्ट खराब कर सकते हैं, आप अपने आमाल जाया कर सकते हैं, तकब्बुर अगर आप में आ गया उसकी वजह से, और आप अपने हुकूक अगर दूसरों की तरफ से, तो आप उस लिहाज से गुनाहगार बन सकते हैं कि आप लोगों की तरफ से, आप फॉर एग्जाम्पल वो चीजें आप पे फर्ज, एक हम लोग आगे ये हदीस पढ़ेंगे प्रोबेबली, द हदीस सेज दैट one faqih is more heavy on shaitan than 1,000 abid. So 1,000 इबादत गुजार शैतान पे ज्यादा मतलब हल्के हैं इन कंपैरिजन टू सिर्फ एक पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द दीन। तो समबडी हु अंडरस्टैंड्स द दीन, उसे पता होगा कि मेरे ऊपर ये फर्ज नहीं है कि मैं निकल के जाके लोगों में दीन की तबलीग और दावत करूं एट दिस मोमेंट, बट मुझ पे ये फर्ज है कि मेरा बच्चा जो है वो रो रहा है और बिलक रहा है, उसका खाने का चीज नहीं है, उसके पास पानी पी, वो दूध नहीं है उसका भी, वो बहुत छोटा है, और मेरी वाइफ घर से निकल के नहीं जा सकती खरीदारी करने के लिए क्योंकि जगह जो है 1 घंटा दूर है वगैरह, तो आई नीड टू प्रोवाइड राइट नाउ, आई नीड टू नॉट गो एंड डू द तबलीग का काम राइट नाउ, whatever, like there are so many different examples that can be cited, but the idea is that you are aware of the farz versus the nafil, and you do not prioritize the nafil, because you're not supposed to prioritize the nafil when it is coming at a cost of a farz. कहीं पे ये नहीं है कि आपको अगर बिल्कुल एंड वक्त पे आप उठे फजर के वक्त में तो आप सुन्नत पढ़ लें और फजर का अदा कर दें। द आइडिया है सुन्नत आप छोड़ें और फजर पढ़ें। सो इट्स ऑलवेज कि आप अपना फर्ज पूरा करें, उसके बाद आप नफिल करें। बट हमारे पास क्योंकि आइडिया से फर्ज और नफिल का नमाज और इन चीजों में होता है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि माशरत में लोगों से हमारी रिलेशनशिप्स में भी कुछ हमारे फराइज है, राइट? एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट गोइंग एक्सेस। आप एक्सेस जाते ही तब हैं क्योंकि ऑनेस्टली व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव ऑन यू, अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके इर्द गिर्द रिश्ते जो हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी खुद के जिस्म की आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपसे फिर किसी एक चीज में एक्सेस होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास 10 चीजें अपने प्लेट में और मेरे पास वक्त सिर्फ 14 घंटे हैं दिन के, तो मैं किस तरीके से उन्हें डिवाइड करूँ? आप कर ही नहीं सकते सारा एक जगह पे जब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एंड दैट इज व्हाई अ फकीह, अ पर्सन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीन इज मोर हार्ड, is 1,000 times harder on shaitan than a person who is not, right? Than 1,000 abid. Okay? So because this is something that with this course you should understand that I am not telling you to just become extreme, because any form of disbalance is bad. It creates problems. अब हम आगे का इस हदीस का पार्ट देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। सबसे पहली बात अभी पाक ने कहा
کہ ہم یہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کچھ کریں نہیں, آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ نہ ہو, ٹرائی ٹو ڈو پرفیکشن, ٹھیک ہے, جس میں یو شوڈ ہیو انڈرسٹینڈنگ آف یور اون سیلف اینڈ یو شوڈ کیپ امپروونگ یور سیلف. کہ ابھی آج اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کوشش یہ کریں کہ مے بی میں مہینے میں ایک روزہ نفل ایڈ کرتا ہوں, پھر آپ نے وہ اپنا کرنا شروع کر دیا, پھر آپ نے یہ فیل کیا کہ اب میری یہ آرام سے میں رکھ لیتا ہوں, سو آئی شوڈ ناؤ ڈو مور. صحیح ہے, اپنے نفس کو بھی تو تھوڑا پش کرنا ہے نا ایکسٹرا کرنے کے لیے. تو اب آپ نے 2 رکھنا شروع کر دیا, پھر آپ نے 3 رکھنا شروع کر دیا, پھر آپ نے منڈے تھرسڈے کے رکھنا شروع کر دیا, پھر ایون اب آپ کو داؤدی روزے جو ایوری آلٹرنیٹ ڈے کے روزے ہیں وہ رکھنے, تو آپ نے وہ رکھنا شروع کر دیا. سو جو بھی آپ سے ہو رہا ہے جس وقت میں آپ اتنا کریں, جب وہ فیل کریں کہ یہ میں بہت آرام سے کر لیتا ہوں, تو آپ تھوڑا سا نوچ اپ کر دیں. سو ایم فار پرفیکشن, مے بی یو ول ڈائی اینڈ آپ کا وہ وقت ہی نہیں آئے گا کہ آپ داؤدی روزے رکھ سکیں یا آپ منڈے تھرسڈے کے روزے کنسسٹنٹلی رکھنے سکیں, بٹ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے دیں گے اسی چیز کا, بیکاز یو ور ایمنگ فار اٹ. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ وی آر جسٹ رشنگ ٹوورڈس تھنگس. ہمارے پاس ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس ڈیڈ لائن پہ یہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے, اتنے سال میں آپ نے ڈگری لے لینی ہے, یہ ایج کے اوپر آپ نے اس ڈیزگنیشن پہ پہنچ جانا ہے. تو ہمارے مائنڈ میں اسلام کے لیے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارا کہ اس ایج میں ہم نے اس ڈیزگنیشن پہ پہنچ جانا ہے, اسی طریقے سے ہمیں یہ فلاں چیز اتنی دیر میں حاصل کر لینی ہے. تو اگر مجھے تہجد گزار بننا ہے تو میں اسی مہینے تہجد گزار بن جاؤں. یہ جو آپ طریقہ کرتے ہیں نا, یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے اس کا برعکس آپ کو کہا, کیونکہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, اٹ از ناٹ پاسبل فار یو. اب ہم آگے اس کو مزید انڈرسٹینڈ کریں گے دوسری حدیث میں جو میں نے اس کے ساتھ رکھی ہے, لیکن ابھی آگے کا پارٹ جو اس حدیث کا ہے وہ ذرا سے دیکھ لیتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. Now what does this mean? So استعینوا as in gain strength, ٹھیک ہے, from what? From the mornings, جب فجر کے وقت کے بعد کا ٹائم, یا afternoons, and a little part of during the night, ٹھیک ہے. So ان چیزوں سے آپ strength لیں in whatever you are trying to, the good deeds that you're trying to do. So یہ تمام good deeds آ جاتی ہیں, اس میں آپ کی عبادت والی good deeds بھی آ جاتی ہیں, اور اس میں آپ کے لوگوں سے relationships والی, آپ کی decisions, ہر طرح کی good deed اس میں آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ جب آپ اپنا آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بہت رش نہیں آپ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا غصے کا پرابلم ہے, آپ بہت زیادہ غصے کے تیز ہیں, آپ یہ عہد نہیں کریں کہ آج سے میں کسی شخص پہ غصہ نہیں کروں گا, اور اگر میں نے کیا تو آپ نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا کوئی لگا لیا کہ میں اگر میں نے یہ کیا تو میں فلاں چیز اپنے ساتھ کروں گا. نہیں, آپ ایک سمپل سا رکھیں کہ میں اس ڈے پہ اب نہیں کروں گا, یا میں کوشش کروں گا. اینڈ this is the best thing that نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم is giving you a little framework for your good deeds that you can use to sort of revise why you are doing this, ٹھیک ہے. تو اگر کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے مارننگ میں, آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ میں نے ان گڈ ڈیڈس پہ اپنے اوپر ورک کرنا ہے, کہ مجھے اپنے اندر یہ پرسنالٹی ٹریٹس ڈیولپ کرنے ہیں, یا یہ گڈ ڈیڈ مجھے کرنی ہے. مارننگ کے ٹائم پہ آپ اس کو پریکٹس کریں, اینڈ آپ اس چیز کو ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ آفٹرنون میں کرا لیں, اور آپ پھر اپنے آپ کو لاسٹ آورز آف دا نائٹ کے اندر بھی کرا رہے ہیں. مطلب ایک طریقے سے 3 دفعہ آپ سونے سے پہلے اپنے آپ کو ریوائز کرائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اسی طرح اس کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ایکٹس آف ورشپ کر رہے ہیں, آپ ان کو ایک طریقے سے ایک پروپورشنیٹ طریقے سے آپ لمٹ کر لیں کہ آپ صبح, شام اور رات کا تھوڑا پہر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. تو ایک یہ طریقے سے اس کو لیا جا سکتا ہے, اس فریم ورک کو. پھر اس فریم ورک کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنا جو ٹائم ہے مارننگ کا, اس میں آپ کا مائنڈ فریش ہے تو آپ کچھ ٹائپ کی عبادت مارننگ میں کریں. جیسے آپ قرآن پہ تدبر کرنا ہے اگر, تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم اپنی مارننگ کا نکالا اور آپ نے قرآن پہ تدبر کا ٹائم نکال لیا. پھر اب آپ کا جو دوپہر کا ٹائم ہے جس میں تھوڑا سا بندہ ٹائرڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے وغیرہ, تو اب آپ نے وہ ٹائم اپنا اس طرح کا رکھ لیا کہ آپ نے ذکر اور اذکار کا ٹائم اپنا اس والے کو بنا لیا. اس کے بعد آپ کی جو رات ہے, جو سائلنس کا ٹائم ہوتا ہے, خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے, اب اس ٹائم پہ آپ نے اپنی زندگی کے جو بھی مسئلے ہیں, آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی پورے دن میں, کوئی پریشانیاں ہیں آپ کی, تو اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں رکھیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. تو آپ اپنی ٹائم بڑی بیوٹیفلی نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فریم ورک عطا فرمایا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی عبادات کو, اپنی گڈ ڈیڈس کو, اپنی جو بھی آپ کو دین کے اندر اپنے بڑھانا ہے اپنے آپ کو, اس کو آپ اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں based on what you are doing at what time of the night and how it will be helpful, right?
So this is a very good rubric that you can follow, especially ہم رمضان کے اندر ہیں. ابھی ہم بہت ساری عبادات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آفٹر رمضان وہ ہم سے چھٹتی جاتی ہیں. مگر ابھی اگر آپ ایک یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ آپ نے ایک سینسیبل طریقے سے اپنی عبادات کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ مارننگ میں جب فریش اٹھیں گے تو آپ کو جو ویسے قرآن آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب قرآن سیکھوں گا, تو آپ نے ایک حصہ بنا لیا, اور ایک ڈونٹ گو اوور بورڈ کہ میں پورا ایک پارا ترجمہ تفسیر کے ساتھ روز صبح اٹھ کے کروں گا. نو, ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ, جسٹ ڈو اے لٹل, ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ تھوڑا سا آفٹر نون میں ایڈ کر لیں گے, اچھا میں ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی, ایک استغفار کی, اور ایک درود کی تسبیح پڑھوں گا دوپہر کے ٹائم پہ. اور رات کے ٹائم پہ آپ نے, اگر آپ پورا ٹائم نہیں بھی کر پا رہے ہیں, آپ تہجد میں نہیں بھی اٹھ پا رہے ہیں, تو آپ نے ایک چھوٹا سا معمول اپنا بنا لیا کہ میں سونے جانے سے پہلے وضو کروں گا, میں دائیں طرف اپنی کروٹ لوں گا, میں ہماری رات کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے وہ کروں گا, اور میں تھوڑی سی میری جو پریشانیاں وغیرہ میں 5-10 منٹ کا ٹائم لگا کے میں اللہ تعالیٰ سے اس پہ بات کروں گا, میں اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں رکھوں گا. کسی نے مجھے ہرٹ کیا ہوگا, کسی نے مجھے کچھ کہا ہوگا, میں نے خاموشی پریکٹس کی ہوگی, اور میں یہ یاد رکھوں گا کہ رات میں میرا وقت ہے, رات میں بات کروں گا, رات میں بولوں گا اپنا درد, رات میں شیئر کروں گا, رات میں اپنی دعا منواؤں گا. جو میری حاجت ہے, میں بجائے اس کے پورا دن اس کے بارے میں پریشان ہوں, میں رات میں اس کو منواؤں گا. ہر رات میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھوں گا, کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا آپ قادر ہیں, آپ مطلق ہیں, ہر چیز پہ آپ کی ہر چیز آپ کی مخلوق ہے, اور ہر چیز پہ آپ کی پاور ہے, تو آپ میرا یہ کام کر دیجیے, میری پریشانی دور کر دیں. اور آپ ہی نے فرمایا کہ آخرت کی پریشانی اپنی مین پریشانی کر لوں, میں تمہاری ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا, تو آپ میرا مسئلہ حل کیجیے, اور میں آپ کی طرف اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہوں, اور میں آپ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, رائٹ. سو اس طریقے کی آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ بینگ آسکڈ ٹو بی ایکسٹریم. The Prophet himself is saying ان الدین یسر. The deen is extremely easy. It is not hard. You should not make it hard on yourself. Why? The next hadith is beautiful. It says ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in kallah. So the most beloved a'mal, the most beloved deeds to Allah are not the ones that are extremely huge, but they are the ones that are most consistent, even if they are small. Because اسلام کے اندر آپ کو, اسلام نا معاشرے نے یہ بنا دیا ہے, کیونکہ ہم کافی, یہ تو پوری ہسٹری ہے ہماری, مگر وی تھنک دیٹ اسلام اینڈ ہمارے like our life and our religion are two separate things. لائف الگ ہے اور ریلیجن الگ ہے, یہ دو سیپریٹ تھنگس ہیں. اس لیے یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم فریم ورک دنیا سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی چیزیں حاصل کرنی ہے, ہماری عمر نکلی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اینڈ ہم کو پھر اسلام پہ لا کے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب کیا مطلب اتنا سا, مطلب کیا مطلب ہے, ایک مہینے میں قرآن نہیں ختم کیا, دورہ قرآن میں چلے جاتے ہیں اور مہینے میں قرآن میں پورا ختم کر لوں گا, 4 گھنٹے کی کلاسز ایک دن میں لوں گا یہ, اور اب آہستہ آہستہ ایک ایک رکوع کر کے پڑھ لیں. ترجمہ تفسیر اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ ایک ایک رکوع کر کے پڑھ لیں. جلدی کس بات کی ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈس کے اندر یہ ہم لوگ اپنی لائف کی ہیبٹس نہیں بنا رہے ہوتے. آپ خود دیکھیں, سائنس کے اندر بھی ابھی بات ہوتی ہے, اگر آپ کو اپنی ویٹ لاس کرنا ہے یا اپنی آپ کو ہیلتھ امپروو کرنی ہے, so your goal should be lifestyle changes, and when you actually change your lifestyle then automatically you become healthier. آپ کی باڈی کے جو بھی پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہیڈ ایکس, آپ کی جو بھی ایکنی ہے, جو بھی ایشوز آپ کی باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دے ٹیک ٹائم. یہ تو ہمیں ہیومن کی اون بایولوجی اور باڈی آپ کے لیے اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ اگر کریش ڈائٹس پہ لوگ جاتے ہیں اینڈ دین دے ایکچولی اینڈ اپ روئننگ دیئر ہیلتھ. وزن ان کا کم تو ہو جاتا ہے, اور اس ایونٹ کے بعد وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی باڈی بھی بے انتہا, ہیئر لاس ہو جاتا ہے لوگوں کے ہارمونل پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ہیومن باڈی جس طرح سے اجلت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آپ کے آخرت کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ جو کام کرنا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, آپ کو ایک دن کے لیے تھوڑی نا دنیا میں بھیجا ہے, آپ کو اچھے خاصی زندگی پوری دی ہے نا, تو آپ نے اپنی زندگی بھر محنت کرتی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں چھٹی نہیں ہے کہ آج آپ اچھے مسلمان بنے کل آپ کو چھٹی ہے. یونی کہ اسکول میں, یونیورسٹی میں وغیرہ آپ کو سیٹرڈے سنڈے آفس میں آف ملتا ہے. اسلام میں, دین میں آپ کو آف نہیں ملتا. ناٹ اے سنگل مومنٹ آر یو گیون دس آف کہ اب تم غلط کام کر سکتے ہو, اب تم بدتمیزی کر لو لوگوں سے, اب تم نمازیں قضا کر سکتے ہو کیونکہ 5 دن سے پڑھ رہے تھے اب 2 دن قضا کر لو. یہ ویکیشن کی آئیڈیا, یہ چھٹی کا آئیڈیا, یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اینڈ ہینس اگر آپ ورک پلیس میں اس کو لگائیں گے, اگر آپ کو 30 days پورا وقت کام کرنا ہو, آپ کچھ ہی مہینے میں برن آؤٹ ہو جائیں گے. تو اسلام میں اسی لیے بولا گیا ہے آپ بیلنس کریں, آپ کم کریں اور کنسسٹنٹلی کریں تاکہ آپ برن آؤٹ نہیں ہو, کیونکہ آپ کو ٹل ڈیتھ کرتے رہنا ہے.
اینڈ جب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو آپ اجلت نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو اگر ہوتا ہے کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں ابھی 2 سال کا کورس میں انرول کرتا ہوں, میں پورا قرآن بھی سمجھ لوں گا, عربی بھی سیکھ لوں گا, فقہ بھی سیکھ لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. اب 2 سال بعد کیا, آپ کا ختم ہو گیا کام, اب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر کچھ بھی. آپ کی پوری زندگی آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو پوری زندگی قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے, آپ کو اپنی پوری لائف لگے گی. میں نے یہ پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8 سال, حضرت عمر کو تو عربی بھی آتی تھی, اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکیہ کیا, ان کے ساتھ وہ صحابی ہیں, اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی, اینڈ انہیں 8 ایئرز انہوں نے لگائے تھے سورہ بقرہ کو صرف سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں. سوچیں, اور ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں 1 سال میں وہ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں, یا وہ 30 ڈیز میں پورے دورہ تفسیر کر لیتے ہیں, پورا قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں 30 ڈیز کے اندر, اور آپ کو لگتا ہے آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ کو سب سمجھ آ گیا. Because we are taking that mindset of the dunya and applying it on our deen and forgetting that deen کا معاملہ آپ کی موت تک آپ کے ساتھ رہے گا. یہ آپ کا ختم نہیں ہو جانا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر آپ کو 4 سال خوب محنت کرنی ہے تاکہ پھر آپ کو اچھی جاب مل جائے, پھر اس جاب پہ آپ نے شروع کی 10 سال خوب محنت کرنی ہے تاکہ آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ اب آپ کی سی وی بن گئی ہے تو آپ ریسٹ کر سکیں. نو, اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو اسلام میں اٹس دا بیسٹ کہ آپ آہستہ آہستہ کریں تاکہ آپ برن آؤٹ نہ ہوں, اور آپ اسمال ڈیڈس ہیبٹس ول لیڈ ٹو ہیومنگس چینجز. چھوٹی چھوٹی اسمال ہیبٹس بنائیں, چھوٹی چھوٹی عبادات ایڈ کریں کہ میں روزانہ دن میں ایک رکوع ایٹ لیسٹ قرآن کا پڑھوں گا, میں ایٹ لیسٹ ایک تسبیح درود کی کروں گا. چھوٹی چھوٹی عادات آپ اپنی 10 بھی ایڈ کر لیں گے نا, تو وہ منیمم جو آپ کی لائف کے 5 منٹس 10 منٹس اس طریقے کے ٹائم لے رہے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی عادات آپ ایڈ کریں اور انہیں کپل کریں with already the things that you're doing. آفس جا رہے ہیں یا ورک پلیس پہ جا رہے ہیں, آلریڈی آپ کا 20 منٹس کا کمیوٹ ہے, اس میں ایڈ کر لیں کہ میں تسبیح کرتے ہوئے انسٹیڈ آف رینڈملی کوئی بھی چیز کرتے ہوئے میں ذکر کرتے ہوئے جاؤں گا. آپ نے بیٹھے بیٹھائے ایک, اور پورا ٹائم بھی نہیں, جسٹ میں گاڑی میں جب بیٹھوں گا میں ایک تسبیح درود کی, ایک تسبیح استغفار کی میں کروں گا, اس کے بعد مجھے جو بھی کام کرنا ہے میں کر لوں. بس یہ ایڈ کر لیں تو آپ کا لکھا ہوا ہوگا گاڑی میں ہی, آپ نے اپنے لگا دیا کہیں پہ کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور آپ نے ایک چھوٹی ایڈ کی ہیبٹ. اسی طرح آپ نے اپنے ساتھ کپل کرتے جائیں ہیبٹس کو, اپنے ڈفرنٹ ہیبٹس کے ساتھ, and then eventually you will see within a year you've developed so many good habits and they have become a part of you, because small habits lead to big changes that remain in your life forever. ہمارے خود کے جسم جو اللہ نے ہی بنایا وہی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ود ان اے ڈے نہیں آپ اپنی باڈی فکس کر سکتے. آپ نے جو بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کری ہیں, بائی ہیونگ بیڈ فوڈ اینڈ انہیلدی ڈائٹ, اینڈ آپ بالکل ایکسرسائز نہ کرنا, اور بالکل ہی اپنے جسم کو آپ نے نشو نما نہیں دی ہے, کولڈ ڈرنکس اینڈ جنک فوڈ اینڈ شوگر اینڈ لیک آف سن لائٹ, اینڈ اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, وہ ایک دن میں نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل اینڈ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار ریزلٹس ٹو شو. یہ آپ کی خود کی باڈی آپ کو بتا رہی ہے. So this is what you should look towards nature. اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا یہ آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے نیچر ہمارے لیے آیات بتائی ہیں, آسمان اور زمین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. The nature is sacred for us. It is an ayat of Allah because our nature shows us the design of Allah subhanahu wa ta'ala, and that design is something that we should do tadabbur and reflection on, and when we do that ہمیں پھر دکھتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا چینجز لانی ہیں اور کس طریقے سے لانی ہے, اور ہمیں کس طریقے کے گولز اپنے لیے سیٹ کرنے ہیں. Right? So this hadith explains us that احب الاعمال اللہ ادومها وانقلها. پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لحاظ سے نہیں چلتے. آپ کو تہجد اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے. So you should not have کہ میں آج سے 5 وقت ہر دن نہ تہجد پڑھوں گا. Even if you are trying کہ میں ہر ویک میں ایک دن ضرور تہجد پڑھوں گا, شاید یہ آپ کے لیے آسان ہو, کیونکہ آپ کا اینڈ گول ہے کہ میں 10 سال میں تہجد گزار ہو چکا ہونا چاہیے, ارلیئر دا بیٹر, بٹ آئی ہیو اے لانگ ٹرم گول, بیکاز یور آخرت از سم تھنگ دیٹ ڈیمانڈز دیٹ لانگ ٹرم پلاننگ. ہم دنیا میں لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, ہم آخرت کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. آخرت میں ہمیں ایک برسٹ آتا ہے ڈیزائر کا, اچھے اعمال کرنے کا, ہم بہت سارے ایک ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہم ہار مان جاتے ہیں. پھر ہمیں ہوتا ہے پورا سال گزر گیا, ہم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا, کیونکہ آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے سوچا 2 پارے 3 پارے ایک دن میں کمپلیٹ کرو, اور آپ وہ اس کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے. دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ, دنیا کے معاملے میں ہم چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز بناتے ہیں, انہیں ہم اچیو کرتے 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 ایک بڑی پوزیشن تک جانے کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, لیکن اپنی دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے. سو اس لیے یہ پرابلم ہے جو ہمیں پھر ایونچولی ہم برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین آسان ہے.
رائٹ. ایک اور فائدہ چھوٹی ڈیڈس کا یہ ہوتا ہے آپ کو برڈن نہیں لگتا پھر. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں نا, آپ مشکل سے آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگ رہے, آپ کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگ رہے, تو پھر آپ اس کو برڈن کی طرح نہیں لیتے کہ یار یہ بھی کرنا ہے مجھے, یہ بھی کر کے ختم کرنا ہے بھائی, پڑھنا ہے ختم کرنا ہے بھائی آج پڑھنا ہے نا, نہیں پڑھا آج کا قرآن, نہیں پڑھا آج کا قرآن. یو جسٹ لائک وضو ہے میرا, میں نے عصر کی نماز پڑھی, فلاں نماز پڑھی, جلدی سے میں ایک 5 منٹ لگا کے میں اپنا آج کا حصہ کر لیتی ہوں. رائٹ, تو آپ کو پھر چھوٹے اعمال جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو برڈن نہیں لگتے, آپ ان کو خشوع سے کر پاتے ہیں. آپ ان کو برڈن کی طرح نہیں کر رہے ہوتے کہ کر کے ختم کروں ورنہ آج کا میرا ہو جائے گا کہ میں نے آج نہیں کیا اور وہ میری عدم موہا و انکلہ والی خراب ہو جائے گی اسٹریک. No, if it's a small act, then it is easier for you to do it. You don't find it a burden. You look forward to doing that act. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے بڑے ڈیڈس اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں, ایکسٹریمزم ڈال لیتے ہیں, تو آپ کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. ہم نے پچھلی حدیث میں بھی اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈس بیلنس کس طریقے سے آپ کی پرسنالٹی خراب کرتا ہے. سملرلی بہت بڑی بڑی عبادت کی چیزیں اپنے اوپر ڈال لینا, اس کی وجہ سے آپ کا ٹائم کا آپ کو ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آ گئے, یہ تو جا ہی نہیں رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بات کرے جا رہے ہیں, میں تو ابھی بیٹھی تھی کہ میں اٹھ کے جاتی ہوں, میں اپنا وضو کرتی ہوں, میں اپنا پورا مجھے آج کا پارا کمپلیٹ کرنا ہے, مگر یہ آ گئی ہیں اپنے ٹکڑے لے کے اور روئے جا رہی ہیں میرے سامنے باتیں ان کی, یا میرے پاس فلاں بھائی کی میری کال آ گئی ہے, اس کے اتنے مسئلے چل رہے ہیں, اب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میرا سارا ٹائم کھا لیا انہوں نے, اب آپ ان سے کال پہ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ بس بھائی بند کرو نا, تم چپ رہو, یا ان کو جواب دے رہے تو آپ سنسیئر ایڈوائس نہیں دے رہے ہیں آپ ان سے, کیونکہ آپ کو چڑ آ رہی ہے کہ بھائی بس بند کر رہے ہیں اب آپ کال, مجھے میرے قرآن رہتا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے آپ کو کیونکہ آپ in your mind you have to get that thing done, and you forget that even if your brother is in pain or your sibling is in pain or your mother is in pain or anyone, your friend is in pain, and they decided کہ اپنی vulnerability میں وہ آپ کو کال کریں کہ آپ انہیں اچھے سے سمجھا دیں گے, ان کو دلاسا دے دیں گے, تو یہ بھی بہت بڑا ریوارڈ کا کام. You forget that. And you eventually what happens is that people then stop talking to you and they're like یار ان کے پاس مطلب لوگوں کو اپنی پین اور اپنی تکلیف آپ کے اوپر آپ سے شیئر کرتے ہوئے برڈن فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی برڈن ہے آپ کے اوپر, پھر وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر نہیں کرتے, ان کو ہوتا ہے کہ ان کا حرج ہو جائے گا, ان کی عبادت کا حرج ہو جائے گا, اور وہ ویسے ہی ایک بندہ بیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے, وہ تکلیف میں ہوتا ہے, وہ ویسے ہی ڈاؤن ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ فیل آپ کی وجہ سے کرنے لگے کہ مطلب ان کی ہماری ذات سے ان کی عبادت میں حرج آ جائے گا, ان کی مطلب یہ اور زیادہ پینفل ہے کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں پھر مطلب اس وجہ سے آپ سے ریچ آؤٹ ہی نہ کر پا رہا. اینڈ دین یو بیکم دیٹ تھنگ. جو حدیث ہم نے کیا پڑھی تھی کہ جو ایسے بندے پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام ہے اور جہنم اس پہ جو قریباً ہوتا ہے, رائٹ. تو تحرم علی کل قریب, right? So it's forbidden to touch a man who is accessible, approachable. You no longer remain approachable because you have forgotten that a good deed is also to مطلب be there for people. صحیح ہے, because آپ نے اپنے اوپر اتنی بڑی بڑی deeds add کر لی. So this is basically what I wanted to explain in today's lesson, inshallah, that آپ اچھے اعمال کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اچھے اعمال کرنے سے کوئی نہیں روک رہا, لیکن ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ کریں. آپ اس میں یوٹیلائز کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریم ورک سکھایا ہے, آپ اس میں اس فریم ورک میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی ڈفرینٹ قسم کی انرجی ہوتی ہے, اور سراؤنڈنگ کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے ان تینوں ٹائمس کے اوپر. آفٹرنونز میں تھکے ہارے لوگ آفس سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ لوگ بالکل اب تھوڑا سا ریسٹ لے رہے ہوتے ہیں, یا اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یا اگر رات کا کھانا پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے وغیرہ. مارننگ میں آپ ابھی فریش سو کے اٹھے ہوتے ہیں تو آپ فریش مائنڈیڈ ہوتے ہیں, اور لیٹ نائٹس آف دا آورز میں زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو آر فیلنگ ویری ایموشنل, رائٹ. اینڈ دیٹس وائی کیا نام ہے, آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت بات کریں, اس وقت اپنا پین اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. So use this prophetic framework and remember that Allah loves those deeds that are done consistently, even if they're small. Even if they're small میں ایک چھوٹی چیز سمجھ لیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہر فار ایگزامپل 1/4 آف دا پارا میں ایوری ڈے پڑھوں گا. ہوتا کیا ہے, وہ 1/4 پڑھنے بیٹھا, اس کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے اور پڑھنے کا. اب ہمارے نبی نے سکھایا جب اچھا کام کرنے کا دل چاہے تو فوراً کر لو. ٹھیک ہے, ڈونٹ ویٹ, رائٹ. سو یو شوڈ جلدی سے ڈو گڈ ڈیڈ. ڈونٹ ویٹ فار اٹ کہ وہ شیطان آپ کے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈال دے, نیت آئے تو کر لو اچھا کام, رائٹ. سو اب کیا ہوتا ہے, اس بندے کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے تو سوچا ہے کہ ہم ادوموہا و انکلہ والی حدیث پہ عمل کرنا ہے,
تو میں صرف 1/4 ہی پارا کروں گا, وہ بند کر کے رکھ دیتا ہے. ایون اف اللہ تعالیٰ اس کو ایک اتنا پل دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو قرآن کی آیتوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں, اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں آیتیں, اور اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن کریٹ ہو رہا ہے, یا وہ تہجد میں اس کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. ایک دن اس نے ڈیسائڈ کیا میں ہفتے میں ایک دفعہ تہجد پڑھوں گا, لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو لٹرلی اٹھا دیتے ہیں اور وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ وضو وہ واش روم بھی چلا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایک ہفتے کی ایک پڑھ لی تھی, اب میں نہیں پڑھوں گا دوسری, کیونکہ میرا ادوم ہوا ان اللہ والی حدیث پہ میرا عمل چل رہا ہے. نہیں, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے منیمم میں آپ رکھیں, کہ آپ نے منیمم یہ رکھا ہے کہ میں ایک منیمم میں نے یہ ضرور کرنا ہے. جس دن زیادہ ہو رہا ہے ویل اینڈ گڈ, ڈو اٹ, جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیں, بٹ اس کو یہ نہیں بنائے کہ میں ہر دن ایک پارا کروں گا جو آپ کو پتا ہے ایکسیسو ہے. 1/4, you know that you can do it every day, do it. جس دن you can do 4, maybe you can even do 4 paras in a day. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جب آپ عمرے پہ حج پہ, میں نے دیکھا لوگوں کو جن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن اتنا ان کو اللہ تعالیٰ اتنا وہ مومنٹم میں ہوتے ہیں وہ کہ 4 5 5 7 8 پارے ایک ہی سٹنگ میں وہ پڑھ لیتے ہیں آرام سے. ان کا اور کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, 10 پارے کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک سٹنگ کے اندر, کیونکہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. وہ بیٹھتے ہیں فجر کے بعد اور پھر ظہر تک وہ بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے اور پتہ چلتا ہے 8 پارے ہو گئے. رائٹ, so this is also something that happens. So don't stop yourself from doing good deeds, but every day do the minimum. This is what this hadith means. اگر کسی دن آپ کی 2 دن آنکھ کھل رہی ہے تہجد میں آپ 2 دن پڑھ لیں, کسی دن آپ کی 4 دفعہ کھل گیا آپ 4 دن پڑھ لیں, لیکن کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرے کہ آپ نے ایک دفعہ اٹھ کے نہ پڑھی, کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ نے 1/4 قرآن نہ پڑھا. یہ ہے وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا. ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے کو گڈ سے روکیں کیونکہ آپ نے ایک فکس کیا ہوا ہے کہ میں اتنا ہی کروں گا. سملرلی صدقہ ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ میں اتنا دوں گا ایوری سنگل منتھ. کسی مہینے آپ زیادہ دینے کی استطاعت آ گئی کہ بونس آ گیا کچھ تو دے دیں. ڈونٹ بی لائک کہ میں ادومها وان اللہ پہ مجھے پریکٹس کرنا ہے. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آلسو ایکسپلین ان دس حدیث. انشاءاللہ may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people who can balance our deeds and who can do them consistently so that Allah loves our deeds and Allah loves those deeds, so we can expect from Allah subhanahu wa ta'ala to accept those deeds. Right? May He make us amongst the people who actually see that deen kitna آسان ہے اور ان کو دین پہ عمل کرنے میں مزہ آتا ہو, اور ان کو دین پہ عمل کرنے میں سمجھ آتا ہو کہ this is the most sensible thing to do. May Allah ta'ala make us amongst the people who are able to benefit from the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the beautiful advices that he has given us, and who are able to see the ayahs of Allah subhanahu wa ta'ala around us and be able to reflect on them and have learnings for ourselves and our akhirah in them. And may Allah ta'ala make us amongst the people with whom Allah subhanahu wa ta'ala is happy, and may we be amongst the people who get Laylatul Qadr and we are able to maximize it. And رمضان بالکل ہم سے جاتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان کو میں زندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے فائدہ اٹھانے کی, اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمی پیشیوں کو معاف فرما دیں اور ہماری بخشش فرما دیں, اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں, ان رسوا لوگوں میں سے نہ ہوں جو رمضان ان پہ سے گزر جائے اور اپنی معافی نہ کروا سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ. If anyone has any questions, please you can always message on the group and I will inshallah try my level best to guide. I will see you inshallah in the next class. Allah Hafiz.